सख्त सर्दी की वजह से मास्टर साहब सहन में कांप रहे थे और इनके पोते इर्द गिर्द बैठकर हंस रहे थे कि आज रात बुड्ढा मर जाएगा। ये अल्फाज सुनकर मास्टर साहब जारो कतार आंसू बहाने लगे और अगली सुबह बहू से कहने लगे, मुझे कोई गर्म चादर दे दिया करो, रात को काफी सर्दी होती है। बहू बोली, गरम चादर चाहिए तो मजदूरी करके कमाओ, वरना जो रोटी मिल रही है इससे भी जाओगे। कुछ दिन गुजरे तो मास्टर ने बोरियां सिलाई कर कर बिस्तर बनाया और ओढ़ कर सो गए और बच्चे हंस रहे थे कि अचानक मास्टर साहब का बेटा घर आया। तो जब बोरी हटाई तो इसकी रूह कांप गई। क्या हुआ बुड्ढे, कुछ ज्यादा ही सर्दी लग रही है, लगता है जैसे कांप रहा है। मास्टर साहब के पोते ने मसनूई हमदर्दी जताते हुए इनका मजाक उड़ाया तो वो सर झुकाकर बैठ गए। सख्त कहर आलूद सर्दी थी और वो सहन में बैठे थे। सर्द हवा यूं जिस्म में घुस रही थी जैसे किसी ने बर्फ का तेज फक्का इनकी हड्डियों तक पहुंचा दिया हो। वो पूरी तरह कांप रहे थे। बूढ़ी हड्डियां अब पहले जैसी मजबूत नहीं थीं। इनमें सर्दी बर्दाश्त करने की ताकत बाकी नहीं रही थी। मगर जिंदगी की सख्तियों ने इन्हें ये दिन भी दिखा दिए थे कि इतनी शदीद सर्दी में इन्हें कोई झोंपड़ी तक मैसर नहीं थी। वो इसी वसी घर के सहन में पूरी रात गुजारने पर मजबूर थे, जहाँ कभी वो खुद बादशाहों की तरह रहा करते थे। पोता पोती इनके दर्द को समझने की बजाय रोज शाम को इनके गिर्द बैठकर इनका मजाक उड़ाते थे। सबने गर्म कपड़े पहन रखे थे, ऊन की चादरें ओढ़ी हुई थीं। किसी को सर्दी का एहसास तक न था। मगर एक वो थे जो एक सीधे से पुराने सूट में ठिठरते रहते थे। इनके लागर वजूद पर सर्दी ऐसे हमला करती थी जैसे जानबूझकर इनकी बेबसी का मजाक बना रही हो। एक पोते की बात सुनकर दूसरे भी करीब आ बैठे और तरह तरह के जुमले कसने लगे। एक पोता तो हंसते हुए बोला, देखना, आज ये बुड्ढा तो मर ही जाएगा और सुबह को ये हमें अकड़ा हुआ पड़ा मिलेगा। इसका मुंह खुला होगा, दांत बाहर झांक रहे होंगे और ये कुल्फी की तरह जमा होगा। फिर वो खुद ही रुककर हंस पड़ा, कहने लगा, अरे मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, इनके तो दांत हैं ही नहीं। इस बात पर सारे पोते खिलखिलाकर हंसने लगे। पूरा सहन इनकी हंसी से गूंज उठा। मगर मास्टर साहब के दिल में एक और जख्म उतर गया। वो अपनी मैली आंखों से आंसू पोंछते रहे। पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत में गुजार दी थी, कभी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। अपनी औलाद को आराम देने के लिए हर वक्त कमर तोड़कर काम किया था। मगर आज जब बुढ़ापा आया तो इन्हें हकारत और तमस्कुर के सिवा कुछ ना मिला। रात भर वो सर्दी में ठिठरते रहे, हाथ पांव सुन होते रहे, पूरा जिस्म अकड़ गया। घर के सब लोग अपने अपने गर्म कमरों में आराम से सो रहे थे। सिहन की बत्ती बुझी रही और वो अंधेरे में सर्दी से लड़ते रहे। इनका वजूद कपकपाते हुए भी चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो जानते थे कि कोई दरवाजा खोलकर नहीं आने वाला। अगली सुबह जब बहू सहन में आई तो मास्टर साहब ने इसे देखते ही हाथ जोड़ दिए। कमजोर सी आवाज में बोले, बेटी, मुझे कोई गर्म चादर दे दो, रात को बहुत सर्दी लगती है। मैं वो चादर ओढ़कर सो जाया करूंगा, सर्दी कम हो जाएगी। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब ये मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू ने सख्ती से इनकी तरफ घूरा और गुस्से से बोली, अगर चादर लेनी है तो एक काम करो, बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करो और अपनी चादर खुद खरीद कर लाओ। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं। अगर ज्यादा मांग शुरू कर दी तो ऐसा ना हो कि जो रोटी अभी मिल रही है वो भी बंद हो जाए। जो मिल रहा है इसी पर गुजारा करो। सारी जिंदगी तो मेरे मियाँ ने तुम्हारी खिदमत की है, अब और कितना करें। मुझे अपने बच्चों की भी देखभाल करनी है, या तुम्हें देखूं। इसकी बात ने मास्टर साहब के दिल को चीर कर रख दिया। उनका दिल गम की शिद्दत से फटने लगा। वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गए और सोचने लगे। इनकी आंखें भी नम हो गईं। वो जानते थे कि बहू से बहस करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन दिल तो आखिर दिल होता है। वो भी चाहता है कि कोई एक बार मोहब्बत से पूछ ले, बाबा, सर्दी लग रही है, आकर अंदर सो जाएं। मगर कोई नहीं कहता था। पिछले कुछ दिनों से धूप कुछ बेहतर निकलने लगी थी। वो सुबह सवेरे सहन में एक छोटी सी आग जलाकर हाथ तापते थे।
وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگے تھے، مگر جب حالات ہی انسان کو اندر روند ڈالیں تو دل کی دیواریں بھی گرنے لگتی ہیں۔ ایک دن ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ گھر سے باہر نکل گئے، پورا دن واپس نہ لوٹے۔ سب کو لگا شاید کسی کا ساتھ ملا ہوگا، مگر شام کو لوٹے تو ان کے ہاتھوں میں بوریوں کا ایک چھوٹا سا گٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے صحن کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اگلے دن وہ سارا وقت انہی بوریوں کو سلائی کرتے رہے۔ ان کے بوڑھے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ اپنی چھوٹی سی زندگی کے لیے آخری سہارا تیار کر رہے ہوں۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ان بوریوں کو جوڑ کر ایک بستر کی شکل دے دی۔ شام تک وہ بستر بن کر تیار ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی نے انہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز دے دی ہو۔ رات کو وہ یہی بستر لے کر صحن کے ایک طرف لیٹ گئے۔ مٹی اور بوریوں کی اس سخت سی تہ میں بھی انہیں سکون محسوس ہوا، کیونکہ یہ بستر ان کا اپنا تھا، ان کے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ مگر پوتے اور پوتیاں پھر بھی باز نہ آئے۔ وہ اس بستر کو دیکھ کر پہلے ہنسے، پھر طرح طرح کے مذاق کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے، اب ان بوریوں پر سوئے گا۔ کوئی کہتا اسے کہیں بھی چین نہیں آتا، زندگی کے 4 دن مزید بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ برسوں ہو گئے بڈھے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، مگر مرنے کا نام تک نہیں لے رہا، اسی لیے اپنے آرام اور آسائشیں ڈھونڈ رہا ہے۔ مگر ماسٹر صاحب نے کچھ نہ کہا۔ انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ اس بستر نے ان کی راتوں کی اذیت کم کرنی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اب کم دن کی زندگی باقی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن اس قدر زیادہ اذیت میں نہیں گزار سکتے۔ انسان کو کبھی کبھار خود ہی اپنے لیے آسرا بننا پڑتا ہے، چاہے وہ بوریوں کا بستر ہی کیوں نہ ہو، اپنے لیے خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اندھیرے میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پھر خون کے رشتوں سے بھی انسان کیا ہی امید رکھے۔ بوریاں سی کر بنایا ہوا بستر کچھ دن ماسٹر صاحب کے لیے سہارا بنا رہا، مگر سردی کی شدت بستور بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کا لاغر جسم اب ہر صبح پہلے سے زیادہ تھک کر جاگتا تھا، سانس پھولتی تھی، چلنے میں بھی بے حد دقت ہوتی تھی، ہاتھ پاؤں اکثر سن ہو جاتے تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی آہستہ آہستہ اپنے بستر سے اٹھتے اور ٹھنڈی زمین پر لڑکھڑاتے قدموں سے بیٹھ جاتے۔ ان کے چہرے پر وہ تھکن غالب آنے لگی تھی جو بڑھاپے سے زیادہ بے رخی کی ہوتی تھی۔ گھر کے افراد اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کوئی ان سے پوچھتا تک نہ تھا کہ ساری رات کیسے گزری۔ کھانا پہلے سے بھی کم ملنے لگا تھا، کبھی آدھی روٹی ملتی تھی تو کبھی سوکھی، کبھی بچا ہوا سالن تھوڑا سا رکھ دیا جاتا تھا، کبھی صرف پانی میں بھیگی روٹی ان کے آگے رکھ دی جاتی تھی۔ وہ چپ چاپ کھا لیتے تھے، کیونکہ بھوک اور بے عزتی میں اب وہ فرق محسوس نہ کرتے تھے۔ ان کا جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، وہ اکثر صحن کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے، آنکھیں بند کر کے دیر تک سانس لیتے رہتے۔ سردی ان کی ہڈیوں میں گھس کر جیسے جڑ پکڑ چکی تھی، نیند پوری نہ ہوتی تھی، کھانا کم ملتا تھا، بات کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے چہرے پر اب بیمار بوڑھے کی نہیں، بلکہ اکیلے انسان کی تھکن زیادہ نمایاں ہونے لگی تھی۔ ایک دو بار انہوں نے اپنی بہو سے کہنے کی کوشش کی، بیٹی اگر تھوڑا سا گرم پانی مل جائے تو میں ہاتھ پاؤں دھو لوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، شدید بخار ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مگر بہو نے غصے سے کہا، اپنی بیماریوں کا تذکرہ مت کیا کریں، گھر میں پہلے ہی بہت کام ہوتا ہے، یہاں کوئی تمہیں دن رات سر پر اٹھا کر نہیں رکھے گا، جو بھی کام ہوتا ہے خود کیا کرو۔ ماسٹر صاحب پھر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب زبان کھولنے سے بھی انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ کچھ دن بعد ان کی حالت مزید خراب ہونے لگی، وہ چلتے چلتے رک جاتے، سانس پھول جاتی، سینے میں درد سا اٹھتا، مگر انہیں پھر بھی وہی بوریوں والا بستر ملا تھا اور وہی تھوڑی سی روٹی۔ ایک رات تو وہ روٹی بھی نہ ملی۔ بہو نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ آج بہت کام ہے،
ان کے لیے کھانا بنانے کا وقت نہیں۔ ماسٹر صاحب نے رات خالی پیٹ گزار دی۔ اگلی صبح جب بھوک زیادہ لگی تو انہوں نے تھوڑے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کے قریب جا کر کہا، آج ذرا کھانا تھوڑا زیادہ دے دینا، رات کچھ نہیں کھایا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ بہو نے ہاتھ روک کر سخت لہجے میں کہا، اب تم کھانے کی فرمائشیں کرو گے؟ تمہیں کیا لگتا ہے گھر میں کوئی سروس سینٹر کھول کر بیٹھا ہے؟ جو ملا تھا وہی کافی تھا۔ اگر زیادہ چاہیے تو باہر جا کر مزدوری کرو اور اپنا کھانا خود لے کر آؤ۔ آج سے یاد رکھنا، تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں بنے گا، جو بچے گا وہی ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ ماسٹر صاحب دروازے کے پاس کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر جھریوں میں کہیں گم ہو گئے۔ وہ واپس اپنے بستر کی طرف آئے، مگر جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ فوراً بیٹھ سکیں۔ کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ بیٹھے اور سر دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ بھوک تیز تھی، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگا، ان کا سر چکرانے لگا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے، پھر شدت سے کھانسی اٹھنے لگی، گلے میں جلن ہوئی، سانس پھولنے لگا۔ سرد ہوا ان کے جسم کو یوں کاٹ رہی تھی جیسے کسی نے انہیں بے دردی سے بے نقاب کر کے سردی کے حوالے کر دیا ہو۔ اسی لمحے انہیں اپنی جوانی یاد آ گئی، وہ دن جب وہ صبح سے شام تک محنت کرتے تھے، محنت ایسی کہ بدن پسینے سے تر ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پوری پوری رات جاگ کر محنت کرتے تھے، بیٹے کی پڑھائی کے لیے پیسے جمع کرتے تھے، اس کے شوق پورے کرتے تھے، اس کے لیے جوتے خریدتے، اسکول کی فیس دیتے، اسے ہر وہ سہولت دیتے جو ایک باپ دے سکتا تھا۔ انہوں نے کبھی بیٹے سے ایک کپڑے کی فرمائش تک نہیں کی تھی۔ وہ یاد کرتے گئے کہ کیسے انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے زندگی آسان بنائی تھی۔ وہ جوان تھا، طاقتور تھا، تب بھی انہوں نے اس سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ مگر آج اس بیٹے کو کئی مہینے گزر گئے تھے گھر آئے ہوئے۔ وہ باہر ملازمت کرتا تھا، بیوی کو فون کرتا تھا، بچوں سے بات کر لیتا تھا، کبھی کبھی گھر کے حالات پوچھ لیتا تھا، مگر باپ کا کبھی پوچھا نہیں۔ باپ بیمار ہے یا ٹھیک؟ باپ نے کھایا بھی ہے یا نہیں؟ باپ سردی میں ٹھٹھرتا ہے یا گرم کمرے میں؟ کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ بیوی کے ہاتھ باپ کے لیے سلام کلوا دے۔ ماسٹر صاحب نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ دھوپ صحن میں پھیل رہی تھی، مگر ان کے لیے اس دھوپ میں بھی گرمی نہیں تھی۔ ان کے دل میں صرف ایک درد تھا، وہ درد جو اولاد کی بے رخی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچتے رہے کہ کیا میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے محنت کی تھی؟ کیا میں نے اسی انجام کے لیے اپنی جوانی قربان کی تھی؟ دن دھیرے دھیرے گزرتا گیا، بھوک نے انہیں اندر تک کھوکھلا کر دیا۔ ان کا سانس تیز ہونے لگا، آنکھیں بار بار بند ہونے لگیں، جسم کا درد بڑھ گیا، ہڈیوں میں جیسے کوئی برچھی چبھی ہوئی تھی۔ مگر گرم کھانا پھر بھی نہ ملا۔ بچے کھیلتے رہے، بہو کاموں میں مصروف رہی۔ کسی کو ایک بار بھی خیال نہ آیا کہ صحن میں پڑا بوڑھا زندہ بھی ہے یا نہیں۔ رات جب اتری تو ماسٹر صاحب کے جسم میں لرزہ بڑھ گیا۔ بھوک اور سردی نے انہیں ایک ساتھ گھیرا ہوا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہے، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے سرگوشی میں بولے، اے رب کریم، کیا انسان کی قدر صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ جوان ہو، جب وہ کما سکتا ہو، جب وہ دوسروں کے کام آ سکتا ہو؟ بڑھاپا آ کر سب رشتے کیوں توڑ دیتا ہے؟ انہوں نے اپنا بوریوں کا بستر کھینچا اور اس میں لپٹنے کی کوشش کی، مگر جسم اٹھ نہ سکا۔ آدھے راستے میں ہی لڑکھڑا کر گر پڑے۔ انہیں لگا شاید آج کی رات ان کے لیے بہت بھاری ہے، مگر پھر بھی وہ بستر تک پہنچ گئے اور آہستہ سے لیٹ گئے۔ آنکھیں بند کرتے ہی پھر بیٹے کا چہرہ یاد آیا۔ وہ دن یاد آئے جب وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے تھے، جب وہ اس کے لیے خوبصورت مستقبل کی امیدیں باندھتے تھے۔ مگر آج وہی بیٹا کہیں دور تھا، ایک فون کال بھی نہیں کی تھی۔ الٹا اس کی اولاد ماسٹر صاحب کا ہی مذاق اڑاتی تھی۔ پوتوں کو ماسٹر صاحب کی باپ کے لیے کی گئی محنت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اتنی سی بات سمجھ ہی نہیں پائے تھے
کہ جتنی محنت ان کا باپ ان کے لیے کرتا ہے، ماسٹر صاحب نے بھی اپنے بیٹے کے لیے اتنی ہی محنت کی ہوگی، اتنی ہی مشکلات سے اٹھا کر پالا ہوگا جتنا ان کا باپ ان کے لیے اٹھا رہا تھا۔ ایک رات ماسٹر صاحب اسی طرح بستر پر سو رہے تھے۔ بوریوں کا بستر بھی ایک طرف سے پھٹ گیا اور وہاں سے سردی مزید ماسٹر صاحب کی ہڈیوں میں گھسنے لگی۔ پوتے پوتیاں ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پوتے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بکھلا کر رہ گیا۔ چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ کب آئے؟ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ان کا باپ یعنی ماسٹر جی کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اندر بھی آنے دو گے یا سارے سوال یہیں پر کر لو گے؟ جلدی میں تمہیں نہیں بتا سکا۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، بے حد سردی لگ رہی ہے، راستہ چھوڑو اور مجھے اندر تو آنے دو۔ باپ نے جب یہ کہا تو مجبوراً اسے راستے سے ہٹنا پڑا۔ ماسٹر صاحب کے باقی تینوں پوتوں کو خبر ہی نہیں ہو سکی کہ باپ گھر آ چکا ہے۔ وہ ابھی تک اپنے دادا کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے، جبکہ ماسٹر صاحب بے حرکت بستر میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے مذاق کے جواب میں اب تو وہ رو بھی نہیں رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے نے آگے بڑھ کر اپنی اولاد کی ایسی حرکتیں دیکھیں تو تجسس میں پڑ گیا کہ آخر یہاں بستر میں کون لیٹا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یہاں پر کون ہے؟ تب سارے بیٹے بکھلا گئے اور ہڑبڑی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک بیٹے نے ماسٹر صاحب کے بیٹے کو اندر لے جانے کی کوشش کی، مگر اس نے بوریوں کے بستر سے بوری ہٹا کر دیکھا تو بالکل ہی سکتہ زدہ سا رہ گیا۔ بوریوں کے بستر میں سخت خون کو جما دینے والی سردی میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کا باپ لیٹا ہوا تھا۔ وہی باپ جس کا قرض اگر وہ ساری زندگی انہیں ننگے پاؤں کندھوں پر اٹھا کر چل لیتا تب بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ وہ باپ جس نے اپنے منہ کا نوالا بھی اسے دے دیا تھا، آج وہ کس قدر کمتر زندگی گزار رہا تھا۔ اتنی سخت سردی میں برآمدے میں بھی اسے جگہ نہیں ملی تھی۔ صحن میں پڑا ہوا تھا اور بوریوں کا بستر لپیٹ رکھا تھا۔ یہ وہی باپ تھا جس نے اسے اچھے سے اچھا پہنایا تھا، اسے اچھے سے اچھا کھلایا تھا، بھلے اپنے پیٹ میں کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، اس کی ضرورت کے علاوہ ہر خواہش کو بھی پورا کیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو دیا، کڑی نظروں سے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے ماسٹر صاحب کے نحیف وجود کو بازوؤں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف لے گئے۔ انہیں اب ساری حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ کمرے میں لے جا کر ماسٹر صاحب کو بستر پر لٹایا۔ بیوی بھی اٹھ گئی اور بکھلا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب شوہر کو وضاحت کیسے دے گی۔ ماسٹر صاحب کے بیٹے نے غصے سے بیوی کی طرف دیکھا اور اسے فوراً کمرے سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس نے ماسٹر صاحب کو گرم بستر میں لٹایا اور پاس ہی ہیٹر چلا دیا۔ پھر اپنے ڈاکٹر دوست کو فون کیا جو اسی محلے میں رہتا تھا۔ وہ فوراً آ گیا۔ اس نے ماسٹر صاحب کی حالت چیک کی تو انتہائی نازک تھی۔ بھوک اور شدید سردی نے انہیں بالکل بے جان کر دیا تھا۔ علاج فوراً شروع کر دیا گیا۔ انہیں دودھ پلایا گیا اور تھوڑی بہت دوا کھلانے کے بعد آرام کے لیے لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر دوست نے ماسٹر صاحب کے بیٹے کو سخت ڈانٹ پلائی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ماسٹر صاحب کا بیٹا کمرے سے نکلا اور بیوی بچوں کو ہر کمرے سے باہر نکال کر ایک ایک کر کے سارے کمروں کو تالا لگا دیا۔ پھر انہیں صحن میں کھڑا کر کے بولا، مجھے کوئی بھی اندر جاتا ہوا نظر نہ آئے۔ خبردار اگر یہاں ہیٹر جلانے کی کوشش کی گئی اور یہ جو گرم کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ بھی اتار دو۔ بیوی اور بچے بہت خوفزدہ تھے مگر بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے گرم کپڑے اتار کر ماسٹر صاحب کے بیٹے کے حوالے کیے اور خود پوری رات سردی میں صحن میں ٹھٹھرتے رہے۔ اب انہیں ماسٹر صاحب کی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا مگر اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ان کے کیے کی معافی ملنا ممکن نہیں تھی۔ اگلی صبح ماسٹر صاحب کے بیٹے نے اعلان کیا، وہ اپنی بیوی اور بچوں کو گھر سے نکال رہا ہے، جہاں چاہیں جائیں، اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ جب وہ اس کے بوڑھے باپ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو وہ بھی ان کا ذمہ دار نہیں رہا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں سے منہ موڑ لیا
اور رات دن باپ کی خدمت میں لگا رہا۔ جب ماسٹر صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی اور وہ بولنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے بیٹے سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو واپس گھر لے آئے۔ بیوی اپنے بچوں سمیت مائکے میں رو رہی تھی، جہاں وہ بھابھیوں کے طعنے سن سن کر پریشان رہتی تھی۔ ماسٹر صاحب کا بیٹا لینے تو گیا، مگر اس نے بیوی سے بات تک نہ کی۔ کچھ ہی دن بعد ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد کے ساتھ اپنی اولاد کے ایسے سلوک کا صدمہ بیٹے کے دل سے کم نہ ہوا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے بیوی بچوں سے قطع تعلق کر لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ ماسٹر صاحب کے بچے وقت سے پہلے ہی محنت مزدوری پر لگ گئے۔ پیٹ پالنے کے لیے انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ ماسٹر صاحب کی بہو فالج کا شکار ہو گئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ بہو گھر لانے سے ڈرتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ خود اچھی بہو نہیں رہی۔ اسے یقین تھا کہ جو بوئے گی وہی کاٹے گی۔ اس نے اپنے سسر کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر سخت پچھتاوا تھا۔ کاش وہ اپنے شوہر کو ابا جی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی بجائے صرف سچ بتا دیتی کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اب اسے اپنے کہے گئے ہر جھوٹ کی سزا سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ ماسٹر صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور شوہر نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بزرگوں کی قدر وقت پر کر لیں، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ جیسے ماسٹر صاحب کی بہو کے ساتھ ہوا، ویسی ہی غلطی کرنے والے بھی انجام کو پہنچتے ہیں۔ اپنے بزرگ اگر کبھی کبھار تلخ بھی ہو جائیں تو دل بڑا رکھیں، کیونکہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔